Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल यूसुफ की स्टार्ट, और आज हम सूरतुल यूसुफ की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 6 तक पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत आयात हैं, बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, और एक ऐसा वाक़या जो कुरान में एक ही जगह एक्सप्लेन है, इसके अलावा ना आगे इसका जिक्र होगा ना पीछे इसका जिक्र होगा, और ये किस्सा कोई नहीं बल्कि इसमें कोई गलती या मुगालते की गुंजाइश नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 1 से। सूरतुल यूसुफ मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा क्या है? ये हरूफ मुक़त्तियात हैं। हरूफ मुक़त्तियात किसी भी सूरा के जब भी शुरू में ये आएंगे, आगे हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि अल्लाह ताला ने एक हरूफ मुक़त्तियात के थ्रू लोगों को चैलेंज किया कि इन्हीं अल्फाज से मिला के मैंने एक ऐसा कुरान बना दिया जिसके बराबर तुम कोई किताब नहीं बना सकते। और उसके अलावा हरूफ मुक़त्तियात जो हैं, इसके हमेशा इसके बाद कुरान का जिक्र शुरू होता है। तो यहाँ पर भी कुरान का जिक्र शुरू होता है कि अलिफ लाम रा ये आयात हैं वाज़िया किताब की, मतलब खुल्लम खुली किताब, वाज़िया किताब जो जुदाई डाल देती है, अलहदा कर देती है गलत को और ठीक को, हमें अलहदा करके हमारे ग्रे एरिया को क्लियर कर देती है। बेशक हम नाज़िल किया हमने इसे कुरान को अरबी में ताकि तुम सीखो और ताकि तुम समझ सको। अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया। अरबी ज़बान एक बड़ी खूबसूरत ज़बान है। अल्लाह ताला ने ये असल में अरब के लोगों के लिए एक चैलेंज भी था कि अरब के लोग जो थे, चैलेंज तो नहीं कह सकते, अरब के लोगों के लिए ये एक अल्लाह ताला ने एक सोर्स या उनके लिए फैसिलिटी दी थी कि आप मतलब आपको इल्म और नहीं और सीखना पड़ेगा, आप बस समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। लेकिन अरब के लोग क्या थे, वो अरबी का इल्म रखते थे, और अरबी के इल्म के बावजूद कुरान पाक की आयात को ना सिर्फ अल्फाज को सही तरह समझ पाते थे, ना वो इसके समझ पाते का ये नहीं मतलब कि उनको आती नहीं थी, इसका मतलब है कि वो समझना ही नहीं चाहते थे इसको। और ये कई लोग इसके बारे में गलत मतलब लेते हैं कि फिर अरबी में है तो ये अरबी लोगों के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान पाक अरबी में नाज़िल हुआ, लेकिन ये क्या नाम है, कुल कायनात के लिए किसी ज़बान में तो नाज़िल होना था ना, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त जिन लोगों पे उस वक्त नाज़िल हो, फिर अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान में नाज़िल किया ताकि तब दीन की और ताकि दीन फैलाने वाले और दीन सीखने वाले और दीन समझने वाले, क्योंकि जब भी कोई अल्फाज को इंसान सीखता है, जब अरबी कोई जानता होगा, जैसे मैं अब अरबी जानती हूँ तो मुझे पता है कि इसका अरबिया का मतलब अरबी, मुझे अगर कोई इस लफ्ज़ का उर्दू मतलब या अपनी मायनी जानता होगा, लफ्ज़ी मायनी जानता होगा, तो उसकी रूह तक जा सकेगा ना, उसको जान सकेगा। और ये कुरान जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब एक जमा करना भी हो सकता है, सारी आयात को जमा करके कुरान बना, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सारे इल्म को जमा करना, मतलब साइंस को जमा करना, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, हर नॉलेज इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा इसका दूसरा मतलब है किरात, ये किरात से निकला है। किरात का मतलब बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और आगे बढ़ते हैं। हम बयान करते हैं आप पर बेहतरीन किस्सों में से, इस वजह से कि वही किया हमने तरफ आपके। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब, खताब उनसे है, लेकिन मुखातिब यहाँ वहाँ की अवाम अरब के लोगों से है कि हमने ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से नहीं फरमा रहे, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वही है, और ये वही के थ्रू उनको सुनाया जा रहा है कि हम बयान करते हैं आप पर बेहतरीन किस्सों में से। और ये बेहतरीन किस्सा है, किस्सा जो लफ्ज़ है इसका मतलब पीछा करना, मतलब हम सुनने वाले को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला ने बयान किया है, अक्सर किस्सों के अंदर झूठ और उसमें सस्पेंस डालने के लिए थोड़ी सी बात को बढ़ाई जा रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद यहाँ बयान करें, इसमें किसी किस्म का मुबालगा और किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो अल्लाह ताला ने खुद कहा कि हम बयान करते हैं आप पर किस्सों में, बेहतरीन किस्सों में से, इस वजह से कि वही किया हमने तरफ आपके, और ये कुरान, और बेशक थे आप इससे पहले
البتہ بے خبروں میں سے، مطلب عرب کے لوگ بالکل بھی مصر کے واقعہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور ان عرب کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ علم میں وحی کے تھرو بھیج رہا ہوں، اس سے پہلے تم لوگ یہ علم بالکل نہیں جانتے تھے۔ اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہ اس سے پہلے ہے کہیں پہ، نہ اس کے بعد آنا ہے، یہ علم صرف یہاں پہ ہی آئے گا۔ اور جیسے ہم نے حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کا پڑھا کہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کا سارا ذکر ایک ہی جگہ پہ ہوگا، مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا ذکر قرآن میں ایک ہی جگہ پر موجود ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اگلی آیت نمبر 4۔ جب کہا، یہاں سے قصہ سٹارٹ ہوا، اور قصہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ڈریم سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ڈریم سنا رہے ہیں اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو، بڑی خوبصورت اور محبت کے انداز میں کہ والدین سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ جب کہا یوسف نے ابھی ہی اپنے والد سے، یا ابتی، یا ابھی بھی کہا سکتا تھا اے میرے باپ، نہیں انہوں نے جا ابتی رسپیکٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا زبان خوبصورتی کے لیے بھی ہم یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں، یا ابتی، اے میرے بابا جان، بے شک دیکھا میں نے 11 ستاروں کو۔ 11 ستارے کون تھے؟ ان کے بھائی، اور سورج مطلب یعقوب علیہ السلام، اور چاند اور ان کی ماں، اور دیکھا میں نے انہیں مجھے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ تو نبی اکرم حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد سے کہ اے میرے والد محترم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس میں 12 لوگوں کو دیکھا ہے وہ جو مجھے سجدہ کر رہے تھے، اور میں نے یہ خواب دیکھا، اور انہوں نے اپنا سارا خواب سنایا۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ان کے آگے جواب کیا تھا؟ قالا، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، نہ تم بیان کرنا خواب اپنا بھائیوں کو، پس وہ چال چلیں گے تیرے لیے ایک چال۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس علم کے بارے میں جان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو معرفت دینے والے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو، ستیلے بھائیوں کو نہ سنانا، نہیں تو وہ تمہارے کیا نام ہے، تمہارے ساتھ چالے چلیں گے۔ بہت ہی خوبصورتی ایک اس آیت میں ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں، وہ کیا ہے وہ خوبصورتی یہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ آگے آتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے بارے میں مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کو ضرور کہا کہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے تو ان سے بات نہ کرنا، لیکن ان کے بھائیوں کے بارے میں بالکل بھی نفرت نہیں دلائی، یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی چال چلیں گے، بلکہ اس نے کہا کہ شیطان اسے وہ کروائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ تم ان سے بیان نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے بھائی چال چلیں تیرے لیے ایک چال، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ مطلب شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، کیونکہ ایک تو 2 وجوہات ہے کھلم کھلا دشمن ہونے کی۔ ایک تو اس نے حضرت اما ہوا اور حضرت آدم کے ساتھ جو دشمنی کی اور ان کو جنت سے نکلوایا، دوسرا اس طرح کے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ، تو یہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف چال چلیں گے، تمہارا برا، بھائیوں سے نفرت دلانے کی بجائے کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ غلط کر دیں گے۔ یہ خوبصورت انداز ہوتا ہے، اور ہم لوگ اکثر ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، ہم کسی کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو بہت ہی زیادہ برا بھلا کہتے ہیں۔ کبھی ہم لوگ اس طرف نہیں سوچتے کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہوگی اور شیطان کی وجہ سے ہوگی ہو، یا وہ اسے معاف کر دینا چاہیے، میں بھی اس کا کوئی قصور نہ ہو، وہ اس ٹائم لاچار ہو اور شیطان نے اس کو اپنے ہتھ کنڈوں میں لے لیا ہو، بلکہ ہم لوگ تو ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچنا ہے، اور اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، آپ سے معافی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی یہ رویہ بنائیں کہ اگر کوئی آپ سے کوئی غلطی کر دیتا ہے تو آپ بھی درگزر کی عادت ڈالیں۔ آگے آیت نمبر 6، اسی طرح چن لے گا تمہیں رب تمہارا، اور وہ سکھائے گا تمہیں حقیقت میں سے، مطلب تعویل میں سے۔ تعویل سے مراد حکمت بھی ہو سکتی ہے، معاملہ فہمی بھی ہو سکتی ہے، اور کیا نام ہے، بات کی گہرائی میں جانا بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہم نے پچھلی آیت میں ایک چیز پڑھی تھی کہ بھائیوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کیا، مطلب بھائیوں نے ان کے اوپر کرنا تھا، یہ کیوں کرنا تھا کہ انہوں نے کیوں کہا کہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی طاقت ملنے والی،
جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی رتبہ، اتنی بڑی حکمت ملنے والی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ہر ایک بہت پیارا قول ہے کہ ہر نعمت والا شخص محسود ہے، مطلب ہر نعمت والے شخص سے لوگ حسد کرتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس سے حسد کرتے ہوئے چالیں نہ چلنے لگے اور دشمن شیطان کی باتوں میں آ کے اس کے ساتھ کچھ برا نہ کر دیں. اور حسد پہ تو پہلی آپ جانتے ہیں کہ انسان شیطان بنا ہی حسد کی وجہ سے، کیونکہ اس نے انسان کا سجدہ کرنے سے انکار کیا. دوسری وجہ کہ حسد کی وجہ سے پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا. تو اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا کہ یہ ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا. اور اسی طرح چن لے گا تمہیں رب تم تیرا، اور وہ سکھائے گا تمہیں حقیقت میں، مطلب تعبیر سکھائے گا، معاملہ فہمی سکھائے گا باتوں کی، اور وہ پورا کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ اس نے پورا کر دیا تیرے دو باپوں پر، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر. اور یہاں پہ ہم نے دو باپ سے مراد اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام ہے. بائبل میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہارے ماں باپ تمہیں سجدہ کریں گے کیا، تو تم اپنے جو تم نے ایسا خواب بتا رہے ہو مجھے. بلکہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ تمہارے سجدہ نہیں کریں گے، بلکہ قرآن میں خوبصورتی سے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے یہ سجدہ سے مراد حکمت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ انہیں معرفت عطا کرنے والے ہیں. اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو سمجھا، جانا، اور انہوں نے اس پر بالکل نہیں ڈانٹا. انہی وجہ سے بائبل میں کچھ چینجنگ ہوئی ہے، اور یہی کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اوتھینٹک بک نہیں کہہ سکتے، اور کیونکہ اس کے بعد چینجنگ کر دی گئی اس میں. اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کی مووی بھی ایک ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزوں کی غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزیں بڑھا چڑھا کے بیان ہیں، جو کہ اگر ہم واقعہ سنیں تو ہمیں پتہ لگے گا بہت ساری غلطیوں کا. اور یہاں پہ دو باپ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن کو ہم کئی جگہ لکھا جاتا ہے کریم بن کریم بن کریم بن کریم، مطلب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کی، ان کو رسول چنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معرفت عطا کی. اور ہمیں انشاءاللہ ہم اس کو آگے اس خوبصورت واقعہ کو پھر لے کے چلیں گے اور خوبصورتی سے ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا، سکھانے والا بنے، اور اس واقعہ سے نئے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے والا اور نئی چیزیں دنیا میں سیکھنے کی توفیق دے، اور ہم اپنی زندگی میں اس کو عمل کریں اور ایک اچھے کریکٹر بنے، نہ کہ ایک برا کریکٹر. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے. آمین. جزاک اللہ.